أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Welcome to session number 115 of Dora Quran 2024. सूरह तौबा इंशाल्लाह आज ख़त्म करेंगे. सबक शुरू करते हैं. पिछले सबक में मैंने आपको बताया था कि आखिर में एक बहुत ही अहम वाक़या और उसकी तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहा है. उस वाक़ये का रेफरेंस दे के हमें बहुत सी बातें समझाई जा रही हैं और ये वाक़या उन 3 सहाबा का था जो मुनाफ़िक नहीं थे. मदीना के आप समझें कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे और जब उन्होंने दूसरे लोगों का रवैया देखा, जब कॉल दी गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आता था कि अब कूच करना है और ये कूच तबूक की तरफ था, जो मदीना से भी नॉर्थ की तरफ सूबा है, अभी भी आजकल भी मौजूद है. ये उर्दन के बॉर्डर पर, जॉर्डन के बॉर्डर पर ये जगह है जिसका नाम तबूक है और इसकी मुहिम थी और मुसलमानों ने इसके लिए कूच करना था. ये गर्मी के दिन भी थे और इनकी फसलें थीं जो उस वक़्त पक के तैयार हो चुकी थीं और सबसे पहले मुनाफ़िकीन की तरफ से एतराज़ आया कि हम नहीं जा सकते, हमें इजाज़त दीजिए कि हम पीछे रह जाएँ और हम इसमें नहीं शामिल हो सकते. और उसके बाद जो ज़्यादा मुज़ब्ज़ब लोग थे, उनकी तरफ से भी उन्होंने जब ये देखा कि इन मुनाफ़िकों को इजाज़त मिल गई है पीछे रहने की, तो उन्होंने भी उज़्र पेश किए, बहाने पेश किए. यानी बगैर कोई जिस्मानी या माली उज़्र के भी वो लोग पीछे रह गए. इसी तरह ये 3 सहाबा हैं जो उस मुहिम में नहीं शामिल हुए और उन्होंने ये कहा कि हमें अपने घर में रुकना है, हमें अपने घर में काम है या हमारे बच्चों को ज़रूरत है हिफ़ाज़त की, या हमारे और कुछ ऐसे कारोबार हैं या काम हैं जो शायद ख़राब हो सकते हैं और उन्होंने भी इस मुहिम में शिरकत ना की. तबूक की मुहिम से वापसी पर वो मुहिम भी कामयाब हो गई, बगैर जंग के वहाँ पे फ़ैसला हो गया और एक फ़तह नसीब हुई मुसलमानों को. और जब ये वहाँ से वापस लौट रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गालिब इम्कान ये है कि जिन आयत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया है कि तुमने इन्हें क्यों पीछे रहने की इजाज़त दी, और अल्लाह ताला ये चाहता था कि वो मुनाफ़िकीन को मालूम कर ले, तुम्हारे लिए भी खोल के दिखा दे, जो तुम्हारे साथ इस जंग पर ना जाएँ, जो क़िताल में ना शामिल होना चाहें और जो ख़वालिफ़ कल पीछे रह जाने वालों में और वो औरतों के साथ औरतों की तरह, या वो जहाँ पे मैंने आपको मिसाल दी थी कि हम कहते हैं कि चूड़ियाँ पहन लो, तो उन लोगों के लिए इस तरह के अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए थे कि इन्होंने अल्लाह की राह में क़िताल करने से और जिहाद करने से ज़्यादा इस बात को तरजीह दी कि वो घर बैठी रहने वालियों के साथ बैठ जाएँ. सो एक बहुत ही इंसल्टिंग टोन में अल्लाह ताला ने उन लोगों का ज़िक्र किया है और फिर ये कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुमने इनके लिए बख्शिश की दुआ नहीं करनी और इनके जनाज़ों पे नहीं जाना और इनकी कब्रों पे नहीं खड़े होना, दुआ नहीं करनी. सो गोया ये एक मुआशरती मुक़ातिआ था इन लोगों का, एक सोशल बॉयकॉट था. और देखें, अब तो दुनिया बहुत बड़ी है, आलम इस्लाम बहुत बड़ा है. उस वक़्त सिर्फ़ रियासत मदीना थी, चंद हज़ार लोग थे और ज़्यादातर लोग एक-दूसरे को जानते थे. गो कि उस वक़्त हम ये कहते हैं कि इस्लाम बहुत फैल गया था और सहाबा की तादाद हज़ारों में थी। लेकिन अब दुनिया में जब अरबों के हिसाब से मुसलमान हैं, उससे मुकाबला करके देखें कि ये एक शहर था और इसमें छोटे-छोटे बस्तियाँ थीं और कबीले थे और वो एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे. सो अगर उस रियासत का जो बादशाह है, जिसके बारे में अब सबको पता है कि ये अल्लाह का सच्चा रसूल है, अगर वो किसी के सोशल बॉयकॉट का हुक्म दे, तो उसका क्या हाल होगा? सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जब तबूक से वापस लौटे हैं, तो नमाज के लिए ये लोग मस्जिद नबवी गए हैं, जहाँ ये तीनों सहाबा भी आए थे, जिन्होंने अपने आप को पीछे रोका हुआ था, जो जंग में, जो तबूक के मार्के में नहीं शामिल हुए थे. और उन्होंने आकर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, तो आपने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया.
آپ نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور آپ کی دیکھا دیکھی باقی سب صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کی اور ان صحابیوں کے سلام کا جواب نہیں دیا، ان کو دیکھا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کی۔ گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت ہی سخت وقت تھا ان تینوں کے لیے، جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ سچے مسلمان تھے، یہ منافق نہیں تھے، یہ صرف شاید کنفیوز تھے، یا شاید تھوڑی سی ان میں شاید عقل کی کمی ہو، کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کو جنگ سے پیچھے رہنے کی اجازت مل رہی ہے تو یہ پیچھے رہ گئے۔ جب انہوں نے یہ مقاطعہ دیکھا اور یہ سوشل بائیکاٹ فیس کیا تو یہ اپنے گھر گئے، اور ایک ستون سے ان تینوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ کہا کہ ہم اس وقت تک نہ کچھ کھائیں گے اور نہ پیئیں گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں کر دیتے۔ یہ اس واقعے کی ثقہ روایات ہیں، موجود ہے، یہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے، اور اس کے متعلق احادیث بھی موجود ہیں۔ جنہوں نے ریسرچ کرنی ہے وہ کر لیں۔ بڑا ہی ایک ایمان افروز واقعہ ہے یہ، جس کو پڑھ کے، جس کو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ماننے سے ان معصوموں نے انکار کیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اوروں کو بھی اجازت مل رہی ہے، لیکن جن کو اجازت دی گئی تھی ان میں جو منافق تھے ان کو تو کوئی تردد نہیں تھا، وہ تو تھے ہی منافق، اور جو مذہب تھے ان کو افسوس ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے منافقین کا ساتھ دینے کو ترجیح دی۔ یہ سچے مومن جو تھے، اب ان کو ایک سوشل بائیکاٹ کا سامنا تھا، جہاں پہ ان کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ان کے لیے دوبھر ہو گیا تھا، کیونکہ کوئی بھی ان کو نہ دیکھتا تھا، نہ ان کو سلام کا جواب دیتا تھا، نہ ان کے ساتھ کوئی اور بات کرتا تھا۔ تو یہ ہے وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ، اور یہ خاص ذکر ہے ان تین صحابہ کا جو پیچھے رہ گئے، خُلِّفُوا، پیچھے رکھا گیا، پیچھے رک گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم، ضاقت، تنگ ہو گئی، ضیق، ان پر تنگ ہو گئی، علیہم، الارض، زمین، بما رحبت، باوجود اس کی کشادگی کے، وضاقت علیہم، اور تنگ ہو گئے ان پر، انفسہم، ان کی اپنی جانیں، یعنی ان کے دل گھٹ گئے، ان کے دل بند ہو گئے اس سلوک کو اور اس مقاطعے کو دیکھ کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا آپ ان کے خلاف اعلان کیا۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے جان لیا، اللہ ملجا، یہ کہ کوئی پناہ نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، الا الیہ، مگر اس کی طرف، اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر وہ متوجہ ہوا ان پر، لیتوبوا، کہ وہ ان کی توبہ قبول کرے، وہ ان پر توجہ دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 118 ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں پھر یہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یعنی کہ بہت دن ہو گئے تھے ان کو اپنے گھروں میں، اور ان کے گھر والے بھی ظاہر ہے انتہائی تکلیف میں تھے، وہاں پہ بھی ایک کوہرام تھا کہ یہ تین نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر اللہ کے رسول نے ہمیں معاف نہ کیا، اور اگر اللہ نے ہماری توبہ نہ قبول کی۔ تو جب یہ آیت ریویل ہوئی تو مدینہ میں مبارک بادیوں کا ایک سلسلہ تھا، اور یا ایک صحابی نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کسی نے چھت پر ایک اعلان کیا کہ دیکھو یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، ان کی معافی کا اعلان ہوا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایات ہیں اس وقت کی، جو آپ دیکھ سکتے ہیں سیرہ کی کتابوں میں موجود ہیں، ان تین صحابیوں کے بارے میں کہ ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان سے وہ مقاطعہ پھر ختم ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ کا ساتھ دو۔ ما کان لأہل المدینۃ، نہیں ہے یہ شان مدینہ والوں کی، ومن حولہم، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا، یہ کہ وہ پیچھے رہ جاتے، عن رسول اللہ،
اللہ کے رسول سے، ولا یرغبو، اور یہ کہ وہ زیادہ رغبت رکھیں، وہ زیادہ ایک پرائیورٹی دیں، وہ زیادہ ترجیح دیں بے انفسہم، اپنی جانوں کو، ان نفسی، ان کی جان سے، یعنی انہیں اپنی جان زیادہ پہ، یہ ایمان کی کسوٹیاں ہیں۔ ان کو صرف سن کے بھی ہمارے شاید رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اہل ایمان کی جانیں ان کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، وہ اپنی جان کو رسول کی جان کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور بات کو وہ ترجیح نہیں دیتے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے، لا یصیبہم، انہیں نہیں پہنچی، ظمأن، کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ ہی کوئی مشقت، ولا مخمصۃ، اور نہ ہی کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطعون، اور نہ ہی وہ قدم رکھتے ہیں، موطئن، ایک ایسا قدم، یغیظ الکفار، کہ کافر کو غصہ دلائے اور وہ غصے میں آئیں۔ یعنی یہ سارے ٹیسٹ ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور انہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات، یعنی کہ ہم تمہیں ضرور ان چیزوں سے آزمائیں گے، اور یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سارے امتحان ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو رسول کی جان پر ترجیح دی، اس لیے کہ انہوں نے کوئی پیاس نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی مشقت نہیں کی، انہیں کوئی بھوک نہیں پہنچی اللہ کی راہ میں، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا قدم رکھتے ہیں، یعنی وہ کوئی بڑے بین بین چلنے والے لوگ ہیں، وہ کافروں کو ناراض نہیں کر سکتے، کافروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ولا ینالون، اور نہ ہی وہ چھینتے ہیں، من عدو، اپنے دشمن سے، نیلن، کوئی بھی چیز، اللہ کتب لہم، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، بہی عمل صالحان، ان کے لیے ایک نیک عمل، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یضیع اجر المحسنین، ضائع نہیں کرتا ہے اجر محسنوں کے، نیکوکاروں کے، احسان کرنے والوں کے۔ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ پر چلنا، اور ایمان کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جو سفر انسان کا شروع ہوتا ہے، اس میں جو مشکلات درپیش آتی ہیں، اور اس سفر کا سب سے مشکل حصہ قتال ہے، اللہ کی راہ میں نکل کر جسمانی مشقت اور اپنی ابیلٹیز کو اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرنا کہ اگر کسی کی جان لینے کی ضرورت ہو تو لے لینا، اور اگر اپنی جان دینے کی ضرورت ہو تو دے دینا، یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ اور یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ قیمتی سمجھا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی امتحان نہیں دیکھا ہوا، ایمان کے راستے میں انہیں کوئی سختی نہیں پہنچی، یہ ان کو تو یہ تو دین کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان گھروں میں، ان کو تو وراثت میں دین ملا ہوا ہے، ان کی تو مسجدوں وہ ٹھیکے ہیں ان کے، جو ایک استاد کے بچے کو اور پھر اس کے بیٹے کو، اور وہ سارے مولانا بنتے جاتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ ہے کہ دین کیا ہے، اور یہ دین دنیا میں کیسے سر بلند ہوا تھا۔ نہ انہوں نے پیاس دیکھی ہے، نہ انہوں نے کوئی سختی دیکھی ہے، نہ انہیں کبھی بھوک کا سامنا پڑا ہے۔ آپ جا کے غزہ کے مسلمانوں کو دیکھیں، جہاں 2 مہینے کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ انسان سوچ نہیں سکتا، ہم نہیں سوچ سکتے، ہم جیسے گھروں میں رہتے ہیں، جیسی سہولتیں ہمیں میسر ہیں، جیسے آرام کی زندگیاں ہم نے گزاری ہیں اور گزار رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھ کے، سابقون الاولون تو بہت دور کی بات ہے، وہ بہت پیچھے آنے والے صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ تو محسنین کا اجر نہیں ضائع کرتا، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ، صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹا یا بڑا، ولا یقطعون، اور نہ ہی وہ طے کرتے ہیں، وادین، کوئی بھی وادی سفر کرتے ہوئے، الا کتب لہم، سوائے اس کے کہ لکھا جائے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ، کہ جزا دے گا انہیں اللہ، احسن، بہت بہتر، ما کانوا یعملون، اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے تھے، وما کان المؤمنون،
अच्छा, अब ये एक बहुत अहम हुक्म है, नहीं है मोमिनों के लिए लियनफिरू काफ़ा, कि निकल पड़े सारे के सारे। अब ये अहकामात सुन के हम सब ये सोचते हैं, मैं भी ये सोचती हूँ कि हमें तो कभी कोई ऐसा हुक्म नहीं मिला कि आप घर से निकल जाएं और जाके लड़ें। एक तो मैं तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक औरत हूँ। सो ये जो कूच के और ये क़िताल के जो अहकामात हैं, ये मर्दों के लिए हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा शायद अगर किसी मैदान जंग में गई, तो शायद मैं वहाँ एक नर्स हूँ या डॉक्टर हूँ या पानी पिलाने वालों में हूँ। मैंने वहाँ पे ना लड़ना है, ना किसी की जान लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो पीछे रह जाने वालियाँ, वो ख़वालिफ़ हैं जो ख़वातीन जो घरों की हिफ़ाज़त करती हैं। लेकिन जब जहाद का हुक्म होता है क़िताल का और कूच का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और फिर उनके बाद आने वाले जो भी उलुल अमर हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि मोमिनों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सब के सब निकल पड़ें। फलौला नफरा, पस क्यों ना कूच करे मिन कुल्li फ़िरक़तिन मिनहुम त्वाइफ़तुन, हर एक ग्रोह में से एक-एक जमात। इनके हर यानी मुख्तलिफ कबीले हैं, तो उसमें से अब यहाँ पे देखें कबीला नहीं कहा, फ़िरक़ा कहा, मुआशरती फ़िरक़े हैं। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई फ़ौजी है, कोई कुछ कोई और स्पेशलिटी होगी उसकी। सो उस हर तबक़ा फ़िक्र जो है, उसमें से एक-एक ग्रोह निकले, जिसकी जंग में ज़रूरत है और वो वहाँ पर जंग करे और उसके बाद ये अल्लाह फ़रमाता है कि क्यों ना कूच करे हर ग्रोह में से एक जमात लियतफ़क़्क़हू, ताकि वो समझ हासिल करें फ़िद्दीन, दीन में। वलियुनज़िरू, और ताकि वो डर सुनाएँ कौमहुम, अपनी कौम को, इज़ा रजऊ इलैहिम, जब वो लौटें उनकी तरफ, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो बचते रहें, ताकि वो समझ जाएं और वो बचें अल्लाह की नाराज़गी से और उन चीज़ों से जो वो वहाँ जंग में देख कर आए हैं। आजकल अ, ग़ज़ा में जो डॉक्टर जा रहे हैं, जो हम में से डॉक्टर हैं, हम उनके साथ एक एक उनसियत है हमारी, एक कनेक्शन है और हम बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स पे उनकी बातें सुनते हैं। हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं ये समझती हूँ कि मेरी ये ड्यूटी है, अगर मैं वहाँ जा नहीं सकती, तो मैं कम से कम अपने इल्म की बुनियाद पे उनकी जो मदद कर सकती हूँ, वो करूँ और वहाँ से सुनने वाली बातें जो जितनी ज़्यादा अपने तबक़ा फ़िक्र को पहुँचा सकती हूँ, मैं पहुँचाऊँ। इस तरह मेरी तरफ से एक छोटा-सा अल्लाह ताला के सामने मैं एक उज़्र बना रही हूँ कि या अल्लाह, गो कि मैं खुद नहीं गई या मैं नहीं जा सकी या मैं अभी तक नहीं जा सकी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये काम किया, खालिस नियत के साथ, खुलूस नियत के साथ। इसी तरह हर कोई आजकल हर अच्छा मुसलमान इसी फ़िक्र में है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने बताया है कि सब मोमिनों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे निकल खड़े हों। हुँ? लेकिन अब ये है कि हर तबक़े फ़िक्र में से एक-एक ग्रोह वहाँ पे जाए, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि वो दीन की समझ हासिल करें। वो अपने दीन की रोशनी में उस सिचुएशन को देखें और वो अपनी कौम को डराएँ जब वो वापस लौटें। बहुत, बहुत खूबसूरत आयात हैं। आप समझें इसमें क़िताल और जहाद की एक स्पेक्ट्रम बताया गया है कि पूरी कम्युनिटी है, उम्मत मुस्लिमा एक पूरी उम्मत है। इसमें बादशाह हैं, इसमें वज़ीर हैं, इसमें मिनिस्टर हैं, इसमें जनरल्स हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें उस्ताद हैं, इसमें नर्सें हैं, इसमें मुफ़क्किर हैं, इसमें कुरान पढ़ाने वाले हैं, कुरान सिखाने वाले हैं। इसमें हर किस्म के लोग हैं, जैसे हर मुआशरे में होते हैं। और वहाँ पे इनमें से हर एक में से एक-एक जमात ले जाने का मकसद ये है कि जहाँ पे जहाद और क़िताल हो रहा है, वहाँ पे एक मुसलमान मुआशरे की बुनियाद सही तरीके से डाली जा सके। क्योंकि फ़ेल तो होना है नहीं।
اللہ تعالیٰ کے ہاں تو شکست نہیں کھانی. اگر جہاد اور قتال میں حصہ لے رہے ہیں تو وہاں پہ اسلامی ریاست قائم ہوگی، اللہ کی مدد وہاں پہ ہوگی. اسی لیے یہ لوگ وہاں جائیں، اس جنگ میں شامل ہوں، وہاں پہ فقہ حاصل کریں، سمجھ حاصل کریں، اور واپس آئیں اور اپنی قوموں کو ان امور میں ایجوکیٹ کریں جو یہ وہاں دیکھ کر آئے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے، یلونکم، جو تمہارے قریب ہیں، من الکفار، کفار میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں، غلظتاً، ایک سختی. جو تمہارے قریب کے کفار ہیں ان سے لڑو، ہم؟ ان سے لڑنے کا حکم ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب بھی نازل ہوتی ہے سورتن، کوئی سورت، فمنہم، تو ان میں سے، من یقول، ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ایکم زادت ہذہ ایمانا، ایکم، تم میں سے کون، یا تم میں سے کوئی، زادت زیادہ کر دیا اس نے، ہذہ ایمانا، اس کا ایمان. تو جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے ان میں سے بعض یہ پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان اس نے زیادہ کیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو صورت زیادہ کرتی ہے، زیادہ کر دیا اس نے ان کا ایمان. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں. سورہ توبہ کو پڑھ کے اور سن کے کس کا ایمان بڑھا ہے اور کس کا کم ہوا ہے اور کس کے دل میں خوف بیٹھا ہے، اپنا اپنا جائزہ لیں. اور اس سے یہ آیت شافی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور ہاں جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، تو وہ صورت زیادہ کر دے گی گندگی، اِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی اپنی گندگی میں. یعنی کہ وہ اس کو کویسچن کریں گے، وہ اس کے بارے میں لڑیں گے، وہ نعرے لگائیں گے، وہ کہیں گے کہ قرآن ایک فنڈامنٹلسٹ پیدا کرنے والی کتاب ہے. وہ یہ کہیں گے کہ مسلمان بہت خود غرض ہیں. وہ یہ کہیں گے کہ ہاں جس کے پاس دنیا میں پاور ہوتی ہے وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے. وہ ریاست مدینہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس زمانے کی سپر پاور تھی. اس طرح کی بونگیاں، معاف کیجیے گا، میں بہت سنتی ہوں. تو وہ تو مائٹ از رائٹ ہوتا ہے. اور جب وہ دنیا پہ حملے کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے ان کے بچے مارتے تھے اور ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے آتے تھے، تو وہ تو اسلام کی خاطر کرتے تھے، آپ یہ کہتے ہیں. اور اب جب دنیا میں ظلم ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. بہت بہت بڑا فرق ہے. اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے میں ایک تو کھلی دعوت ہے کہ قرآن کو پڑھیں، پہلے قرآن کو پڑھیں، اور اس کے بعد وہ تاریخیں پڑھیں جو کہ ایون اسلام سے پہلے زمانے کے مورخوں نے لکھی ہیں. عرب کی تاریخیں پڑھیں. آپ دیکھیں کہ اس جزیرہ عرب میں ان 23 سالوں میں ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. اگر کہیں پہ دین کی دعوت دی گئی ہے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، ان کے ساتھ کیا معاہدے تھے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ تھا. اگر کسی جگہ پہ حملہ ہوتا تھا تو کس کو قیدی بنایا جاتا تھا، کون سی عورتوں کو وہاں سے اٹھا کے لایا جاتا تھا، جو عورتیں لونڈیاں بنتی تھیں وہ کون ہوتی تھیں. خود تاریخ کا مطالعہ کریں اس سے پہلے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اعتراض کریں. انسان تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ کہیں بیٹھ کے کوئی غلط کام بھی کر رہا ہو اور اس سے جا کے اگر کوئی پوچھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور تم غلط کام کر رہے ہو، تو وہ اپنے لیے 100 عذر پیدا کر سکتا ہے. اگر وہ شراب پی رہا ہو تو وہ کہے گا جی مجھے بڑا ڈپریشن ہے، اگر میں یہ نہیں پیوں گا میں خودکشی کر لوں گا. اگر وہ کہیں اور زیادتی کر رہا ہو تو وہ اس کے لیے 100 عذر پیدا کرے گا. لیکن جب یہ اللہ اور اس کے دین پہ تنقید کرتا ہے تو یہ کسی عذر کا خیال نہیں رکھتا. یہ ہرگز یہ نہیں سوچتا کہ ان کے پاس بھی عذر ہوں گے، یا شاید میری اپنی معلومات میں کوئی ایسی کمی ہے جسے مجھے پہلے پورا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ مجھے تنقید کا حق ہو.
جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے ان کے دل میں گندگی زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی اپنی گندگی کے اوپر. بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے. کیوں؟ وہ ماتو، اور وہ مر گئے، وہ ہم کافرون، اور وہ حالت کفر میں تھے. اللہ کی آیات اور اللہ کے دین کے بارے میں ایسے عقائد اور ایسے خیالات رکھنا کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور یہ غلط ہے، اپنا بہت جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہر کسی کو حالت کفر میں مرنے سے بچا لے. اولو یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون، یہ کہ وہ آزمائے جا رہے ہیں، آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال میں، مرتن او مرتین، ایک بار یا دو بار. ہم لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں. کیونکہ جب ایک دفعہ انسان ایمان کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ انکاری بن جاتا ہے، وہ ایک ایسی کیٹیگری میں داخل ہوتا ہے جو بہت ہی ایک خطرناک کیٹیگری ہے، جس کو سلب توفیق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی ٹھیک بات سمجھنے کی اور وہ فقہ جو اس نے انسان کو دے رکھا ہے، اگر وہ اس فقہ انسان اسے نہیں استعمال کر رہا اللہ کا دین سمجھنے کے لیے، تو وہ سمجھ اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، اس سے وہ سمجھ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. آپ نے بہت ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی، آخر انہیں کب سمجھ آئے گی، آخر ان کو کب یہ پتا چلے گا کہ انہوں نے جو دولت جمع کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ان کی آگے 7 نسلوں کے لیے بھی بہت ہے، یہ قبر میں تو نہیں لے کے جائیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہیں نا. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، وہ عذاب الہی میں داخل ہیں اور ان کے اوپر سلب توفیق کا تازیانہ برس گیا ہے. اب انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان سمجھنے کی بھی توفیق نہیں دینی. ولا یہ کہ وہ ماتو وہم کافرون، اللہ نے ان کو حالت کفر میں ہی مارنا ہے. یہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں. انہوں نے بدر دیکھی ہے، انہوں نے احد دیکھی ہے، انہوں نے غزوہ احزاب دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی یہ نصیحت پکڑتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم الی بعض، تو ان میں سے کوئی دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے، ہل یراکم، کیا دیکھتا ہے تمہیں، من احد ثم انصرفوا، کیا جب تمہیں کوئی مسلمان دیکھتا ہے پھر وہ پھر جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، ان کے دل اللہ نے پھیر دیے ہیں، بے انہم، بسبب اس کے، قوم لا یفقہون، یہ ایک ایسی قوم ہے جو فقہ نہیں رکھتے، جو سمجھ نہیں رکھتے، ان کی سمجھ اللہ نے سلب کر لی ہے، ان سے اللہ نے فقہ لے لیا ہے. اللہ کی دی ہوئی جو صلاحیت ہم نہیں استعمال کرتے وہ ہم سے لے لی جاتی ہے. یہ بات یہاں پہ یاد رکھیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ احسان یاد دلاتا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس رسول آیا تمہاری اپنی جانوں میں سے، تم میں سے آیا وہ. یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل ہے، بنو ہاشم اس کے دادے ہیں. عزیز علیہ، بڑا اب گراں ہے اس پر، ما عنتم، جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے. یہ تمہارا ہی بھائی بندہ ہے، تمہارے ہی خاندان میں سے ہے، تمہارا بھتیجا ہے یہ ابو لہب اور ابو جہل کا بھتیجا ہے یہ. حریص علیکم، بڑا وہ حریص ہے، خواہش مند ہے، علیکم بالمؤمنین، سب مومنوں پر، رؤوف الرحیم، بڑا وہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو رسول تم میں آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس پر بہت گراں ہے اور تمہاری بھلائی کا وہ بہت خواہش مند ہے، وہ مومنوں پر انتہائی پرشفقت ہے اور بڑا ہی وہ مہربان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو بڑا گراں ہے ان کی تکلیف اور ان کا عذاب اور ان کا یہ سلب توفیق آپ دیکھ رہے ہیں، بس اگر وہ منہ موڑے، فقل،
بس آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ سب سے قیمتی دعا، ون آف دا موسٹ قیمتی دعائیں اور ذکر یہاں پہ اللہ نے سکھایا ہے۔ سب منہ موڑ لیں، خیر ہے، آپ کہیں حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ سورت یہاں پہ ختم ہوتی ہے الحمدللہ۔ کل سے سورہ یونس کی ابتدا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس کو آگے پہنچانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔